नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ताहिर महमूद है और आज मैं हज ट्रेनिंग सीरीज़ की वीडियो नंबर 3 लेके आपके साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम इस वीडियो में उम्रा करने का मुकम्मल तरीका सीखेंगे। आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज सबसे पहले हम उम्रा में जो इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाहात हैं उनको जो है हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो है एहराम। दो सफ़ेद चादरें जिनको मखसूस अंदाज में मुसलमान मर्द दौरान हज या उम्रा बतौर लिबास इस्तेमाल करते हैं। एक चादर बतौर तैबंद और दूसरी को कंधे पर ओढ़ लिया जाता है, जैसे बुक्कल मारते हैं, इसको एहराम कहते हैं। ख़वातीन का आम लिबास ही इनका एहराम होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी ममनुआत एहराम। वो काम जिनको एहराम की हालत में करना मना है। बिला वजह लड़ाई झगड़ा, जमा और उससे मुतल्लिक़ा बातें, सिले हुए कपड़े पहनना, नाखून काटना, बाल काटना, खुशबू लगाना, सर और चेहरा जो है वो ढांकना, निकाह करना या निकाह का पैगाम देना, जंगली जानवरों का शिकार करना, दस्ताना, बुरका और निकाब पहनना, ये ख़ास औरतों के लिए है जिसे पहनने से मना किया गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी तलबिया। तलबिया वो मखसूस अल्फाज हैं जो एहराम बांधने के बाद कहे जाते हैं, यानी कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, इसको तलबिया कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी इस्तबा। एहराम के कपड़े को इस तरह पहनना कि इसको दानी बगल के नीचे से लेकर दोनों किनारे बाएं कंधे पर डाल लेना, इसको इज्तबा कहते हैं, जैसे ये तस्वीर में आपको सामने नज़र आ रहा होगा। और ये इज्तबा करना मर्दों के लिए मखसूस है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा रमल। पहले तवाफ़ में 3 चक्रों में सीना तान कर अकड़ कर बहादुरी दिखाते हुए चलना रमल कहलाता है। ये सिर्फ मर्दों के लिए है और औरतें इससे मुस्तस्ना है। आब ज़मज़म। ज़मज़म का पानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के शीरख्वार बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाने के लिए अल्लाह ताला ने तकरीबन 4000 साल कबल एक मोजज़े की सूरत में मक्का मुकरमा के बेआबो गया रेगिस्तान में जारी किया, जो आज तक जारी है। आब ज़मज़म के कूलर्स जो होते हैं अमूमन हरम में पड़े होते हैं, और उनके जो कूलर्स के नज़दीक जो पानी गिरा होता है फ़र्श पे, उससे अक्सर ज़ईफ़ लोग जो हैं वो फिसल जाते हैं, तो बराए मेहरबानी उधर एहतियात करें। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है जी सफ़ा और मरवा की सही करना। सफ़ा और मरवा 2 पहाड़ियों के नाम हैं जो मक्का में खाना काबा के पास वाक़ हैं। इन 2 पहाड़ों के दरमियान हज और उम्रा के मौका पर हाजी जो हजरात हैं वो 7 चक्कर लगाते हैं। इन 7 चक्रों को सही करना कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो पॉइंट है हल्क और कसर। सही के 7 चक्रों के बाद मर्द सर के बाल कटवाएं तो उसे कसर कहते हैं, और अगर मुंडवाएं यानी कि वो पूरी टिंड करवा दें तो उसको हलक करवाना कहते हैं, और हलक ही ज़्यादा बेहतर है। लेकिन औरतें अपनी चोटी के बाल पकड़कर सिर्फ उंगली के एक पोरे के बराबर काट लें, उनके लिए इतना ही काफ़ी है। अगला पॉइंट हमारा ये है जी दम। हज के दौरान हाजी से होने वाली मखसूस गलतियों के कुफारा को इस्तिलाह में दम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी मिकात। मिकात उस मकाम को कहते हैं जहाँ से हज या उम्रा पर जाने वाले लोग एहराम बांधते हैं, या जहाँ से एहराम बांधना ज़रूरी होता है। जैसे आपको ये तस्वीर में 5 जो मिकात हैं वो नज़र आ रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी खाना काबा। मस्जिद हराम के वस्त में वाक़या एक इमारत है जो मुसलमानों का किबला है, जिसकी तरफ रुख करके हम इबादत करते हैं। ये दीन इस्लाम का मुक़द्दस तरीन मकाम है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी मुताफ। खाना काबा के इर्द गिर्द का जो एरिया है जिस पे तवाफ़ किया जाता है, इसको मुताफ कहते हैं। हतीम। हतीम एक नीची दीवार है जो असल में काबा का हिस्सा ही था। ये काबा की शिमाल मगरबी दीवार के सामने एक नीम दायरादार दीवार है, लेकिन उससे मुत्सिल नहीं है, यानी खाना काबा से हटके है और ये उससे बिल्कुल मुत्सिल नहीं है। इसको हतीम कहते हैं, जैसे ये तस्वीर में आपको हतीम नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी हजर असवद। हजर असवद वो स्याह पत्थर है जो काबा के जनूब मशरकी दीवार में नस्ब है। ये जन्नत के पत्थरों में से एक है। तवाफ़ इसी से शुरू किया जाता है और इसी पे ख़त्म किया जाता है। ये काबा का मशहूर तरीन जो है वो मकाम है, जैसे आपको ये हजर असवद की तस्वीर भी आपको नज़र आ रही होगी। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है जी इस्लाम।
حجر اسود کو بوسہ دینا، ہاتھ لگانا یا چھڑی لگا کر اسے بوسہ دینا یا صرف ہاتھ سے اشارہ کرنا، یہ چاروں صورتیں استلام کہلاتی ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے ہمارا جی ملتزم۔ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان بیت اللہ کی دیوار کا حصہ جو ہے اسے ملتزم کہتے ہیں۔ بیت اللہ کا وہ مقام جہاں پہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، یہ ایک وہ مقام ہے۔ ان میں ملتزم کو جو ہے خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے جی رکن یمانی۔ رکن یمانی خانہ کعبہ کے جنوب مغربی کونے کو کہتے ہیں۔ یہ بیت اللہ کا وہ کونا ہے جو ملک یمن کی طرف ہے، اس لیے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے جی مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قد سے اونچی دیوار قائم کرنے کے لیے استعمال کیا تھا تاکہ وہ اس پر کھڑے ہو کر دیوار تعمیر کر سکیں۔ مقام ابراہیم خانہ کعبہ سے تقریباً 13.25 میٹر مشرق کی جانب جو ہے دروازے والی سائڈ پہ واقع ہے۔ اب ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم عمرہ کرنے کا مکمل طریقہ جو ہے وہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ساتھ لے کر جانے والے سامان کی لسٹ تیار کر لیں، یعنی کہ جب آپ نے عمرے کے لیے جانا ہے تو اس کی لسٹ تیار کر لیں۔ جو پہلے ہم نے لسٹ دی ہوئی ہے اس میں سے مخصوص سامان دیکھ لیں۔ ایک چیز یاد رکھیں، جو کمر پہ ڈالنے والا آپ نے بیگ لینا ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اچھا خاصا مضبوط بیگ ہو، جس میں جائے نماز، چپل اور آپ کی پانی کی بوتل اس کے اندر آ سکے۔ اور اس بیگ کو اس طرح کا ہونا چاہیے کہ یہ کھڑا کیا جا سکے، اور جب آپ حرم میں نماز پڑھ رہے ہوں گے تو اس کو آپ ایز اے سترہ بھی جو ہے وہ استعمال کر سکیں، اور یہ بیگ جو ہے آپ ہر دفعہ حرم میں ساتھ لے کے جائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں عمرہ کرنے کے طریقے کی طرف۔ آپ یاد کر لیں کہ عمرہ 4 چیزوں کی ادائیگی کا نام ہے۔ پہلے نمبر پہ احرام، پھر طواف، سعی اور اینڈ پہ حلق یا قصر ہے۔ تو آئیں آج اس کا ہم طریقہ انشاءاللہ سیکھتے ہیں۔ عمرہ کی ادائیگی کا طریقہ، سب سے پہلے ہم احرام کو ڈسکس کریں گے۔ احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ضرورت ہو تو ناخن تراشے جائیں اور غیر ضروری بال جو ہے وہ صاف کر لیے جائیں، پھر مسنون طریقہ سے غسل کیا جائے۔ غسل سے فارغ ہو کر مردوں کے لیے بدن کو ہر قسم کی خوشبو لگانا جائز ہے، اور چاہے اس کا اثر بعد میں تا دیر کیوں نہ قائم رہے، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسب مقدور سب سے عمدہ خوشبو لگاتی تھی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے تھے۔ تو اس لیے اس سے پتہ چلا کہ احرام پہننے سے پہلے خوشبو بدن کو لگائی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد غسل کر کے خوشبو لگا لینے کے بعد مردوں کے لیے 2 چادروں میں احرام باندھنا ضروری ہے، جن میں ایک تیمم کے طور پہ ایک اوپر کے لیے ہوگی۔ مستحب یہ ہے کہ یہ چادریں سفید کلر کی ہوں، اور عورتیں اپنے معمول کے کپڑے پہن لیں جو موٹے اور باپردہ ہوں، البتہ چہرے پر نقاب نہ باندھیں اور نہ ہی دستانے پہنیں۔ مرد ایسا جوتا جو ٹخنوں کو نہ ڈھانپے پہن سکتے ہیں، البتہ عورتوں کے لیے کوئی سا بھی جوتا جائز ہے۔ اگر آپ کی فلائٹ سعودیہ میں جدہ کی ہے تو اپنا احرام جو ہے آپ پاکستانی ایئرپورٹ سے ہی باندھ کر جائیں۔ احرام کے بعد 2 رکعت نفل نماز، اب ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ احرام کی نیت کرنے اور تلبیہ کہنے کا آغاز کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ ان کے پڑھنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے، اور اگر کسی فرض نماز کا وقت ہو تو وہی نماز کافی ہے، پھر الگ سے 2 رکعتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبار علماء کی تحقیق کے مطابق احرام کے لیے کوئی مخصوص نماز نہیں ہے۔ فرض، اشراق، ضحیٰ، تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد پڑھ لی جائے تو وہی کفایت کر جاتی ہے۔ اب ہے عمرہ کی نیت، تلبیہ اور ہوٹل میں آمد۔ سب سے پہلے ہم نیت کو ڈسکس کرتے ہیں۔ نیت، دوران سفر جب جہاز میقات کے نزدیک پہنچ جائے گا تو جہاز میں میقات کے آنے کا اعلان ہوگا، لیکن عام طور پر یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ نیت کر لیں۔ اس لیے بھولنے سے بہتر ہے کہ جب جہاز میں آپ کے سفر کو 2-3 گھنٹے ہو جائیں تو آپ نیت کر لیں۔ نیت آپ کن الفاظ سے کریں گے؟ وہ اس طرح سے ہیں: لبیک اللہم عمرتن، اے اللہ میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں۔ میقات سے بغیر نیت کے نہ گزر جائیں، اس لیے آپ پہلے ہی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے ساتھ ہی تلبیہ پکارنا شروع کر دیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، بے شک ہر قسم کی تعریف اور تمام نعمتیں تیرے ہی لیے ہیں۔ مردوں کے لیے تلبیہ بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے،
اور خواتین اپنی آواز کو دھیما اور پست رکھیں گی۔ جب سے احرام باندھا اور نیت کی اسی وقت سے تلبیہ کہنا شروع کر دیں اور مکہ مکرمہ پہنچ کر طواف شروع کرنے تک تلبیہ کہتے رہیں۔ جب طواف شروع ہو گیا تو تلبیہ ختم کر کے ذکر و اذکار، توبہ استغفار اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام میں مشغول ہو جائیں۔ باقی پورے راستے میں تلبیہ کہیں، خصوصاً جب گاڑی کسی چڑھائی پر چڑھ رہی ہو یا نیچے اتر رہی ہو تو پکار کر تلبیہ کہیں۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ جدہ ایئرپورٹ سے آپ کو ہوٹل یا رہائش گاہ تک 2 سے 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ رہائش گاہ پر پہنچ کر بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا آرام کر لیں، تھکاوٹ دور کر لیں، نہا لیں۔ کھانا کھانے کی اگر آپ ضرورت محسوس کر رہے ہیں تو کھانا کھا کے تازہ دم ہو کر حرم پاک میں عمرہ کرنے کے لیے جائیں۔ اب ہمارا اگلا پوائنٹ ہے جی مسجد حرام میں داخلہ اور طواف، یعنی کہ احرام جو ہے ہم نے کر لیا ہے، اور اب ہم دوسرے نمبر پہ جو طواف ہے اب اس کو ڈسکس کریں گے۔ مسجد میں اپنا دایاں قدم پہلے اندر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ طواف جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانا طواف کہلاتا ہے۔ پہلے طواف میں 7 چکروں میں مردوں کے لیے استباء کرنا، اور ساتھ میں پہلے 3 چکروں میں رمل کے ساتھ چلنا بھی ضروری ہے، یعنی کہ وہ استباء کر کے رکھے گا 7 چکروں میں، اور پہلے 3 چکر جو ہیں وہ رمل چال سے چلے گا، یعنی تھوڑا سا سینہ تان کے اور تیز چلے گا۔ طواف اس طرح سے ہوگا کہ معتمر یعنی کہ جو عمرہ کرنے والا ہے اس کے بائیں جانب خانہ کعبہ ہوگا، اور گھڑی کی مخالف سمت میں طواف کو حجر اسود سے شروع کیا جاتا ہے، یعنی کہ طواف ہمیشہ حجر اسود سے شروع ہوگا اور حجر اسود پہ ہی ختم ہوگا۔ اوپر والی منزلوں میں حجر اسود کی سمت میں سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں، یعنی کہ اگر آپ کو نیچے مطاف میں جگہ نہیں ملتی اور اوپر آپ کو جانا پڑتا ہے تو پھر سبز کی جو ہے نا لائٹس لگائی گئی ہیں، جن سے آپ ڈائریکشن کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ حجر اسود کی حدود ادھر سے شروع ہو رہی ہے۔ طواف شروع کرنے کے لیے اگر ہو سکے تو حجر اسود کا بوسہ لیں یا ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوم لیں اور یہ پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر، یا اگر رش زیادہ ہو تو دور سے ہاتھ سے اشارہ کریں اور پھر ہاتھ کو چومنا نہیں ہے۔ ان سارے کاموں کو استلام بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کو موقع مل جاتا ہے چومنے کا، ہاتھ لگا کے اس کو چومنے کا، یا چھڑی آپ کے پاس ہے اس کو حجر اسود کو لگا کے چومتے ہیں، تو یہ تو سنت سے ثابت ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تو آپ دور سے جب اشارہ کریں گے تو پھر آپ ہاتھ کو جو ہے وہ چومیں گے نہیں، یعنی کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے کہ صرف ہاتھ کے اشارے کو چومنا۔ آگے ہم چلتے ہیں جی، اس طرح طواف شروع ہوگا۔ طواف کے دوران اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اور قرآن پاک پڑھیں اور عاجزی کا اظہار کریں۔ یہ عمل استلام یعنی کہ جو ہم نے پیچھے ڈسکس کیا، طواف کے 7 چکروں میں ہر چکر میں دہرائیں، یعنی کہ حجر اسود کا بوسہ لینا، اس کو ہاتھ لگانا، چھڑی سے اشارہ کرنا یا ہاتھ سے سمپل اشارہ کرنا جو ہے، یہ سارے چکروں میں دہرانا ہوگا آپ کو۔ طواف کرتے ہوئے جب آپ رکن یمانی کی سیدھ میں آئیں تو اسے ہاتھ سے چھوئیں اور یہ دعا پڑھیں، یعنی رکن یمانی جو ہے حجر اسود سے پہلے والا کونا جو ہے وہ رکن یمانی کہلاتا ہے، اور اس کو جب آپ طواف کرتے ہوئے اس کے قریب آئیں تو اگر ہو سکے تو اس کو ہاتھ سے چھوئیں اور یہ دعا پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یاد رہے کہ رکن یمانی کو طواف کے 7 چکروں میں سے ہر چکر میں ہاتھ سے چھونا تو مشروع اور ثابت ہے، کہ یعنی آپ ہاتھ سے چھوئیں، یہ تو سنت سے ثابت ہے، مگر اس کا بوسہ لینا جائز و ثابت نہیں ہے، اس لیے اس سے جو ہے آپ اوائڈ ہی کریں تو بہتر ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے چھونا ممکن نہ بھی ہو تو اس کی طرف اشارہ کرنا بھی ثابت نہیں ہے، یعنی کہ اگر آپ اس کو چھو نہیں سکتے تو پھر جس طرح حجر اسود کی طرف ہم اشارہ کر کے طواف شروع کرتے ہیں تو رکن یمانی کو پھر آپ نے اشارہ نہیں کرنا اگر آپ ہاتھ سے نہیں چھو سکتے تو۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ 7 چکر پورے ہونے کے بعد دائیں کندھے کو بھی ڈھانپ لیں، یعنی اکثر ہمارے حجاج کرام غلطی کرتے ہیں کہ طواف کے بعد بھی ان کے کندھے ننگے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات نماز میں بھی کندھا ننگا ہوتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کندھے ڈھانپ لیں اور بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے موجود مقام ابراہیم علیہ السلام کی طرف آ جائیں اور وہاں آ کر سورہ بقرہ کے یہ الفاظ پڑھیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ پھر مقام ابراہیم کو اپنے سامنے اس طرح رکھیں کہ کعبہ شریف اور مقام ابراہیم ایک سیدھ میں آپ کے سامنے آ جائیں، جیسے یہ تصویر میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا
کہ جو حاجی ہے اس کے سامنے مقام ابراہیم ہے اور اس کے بالکل سامنے جو ہے خانہ کعبہ ہے، یعنی اس طرح لائن میں ہو کہ مقام ابراہیم آپ کے درمیان میں ہو، ایک سائیڈ پہ آپ ہوں اور درمیان میں مقام ابراہیم ہو اور اینڈ پہ خانہ کعبہ ہو۔ یعنی سنت طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعتیں آپ ادھر پڑھیں، لیکن کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہی مسنون طریقہ سے 2 رکعتیں پڑھی جائیں، اور اگر بھیڑ کی وجہ سے خصوصاً ایام حج جو ہیں ان میں ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو پھر پوری مسجد حرام میں جہاں بھی جگہ ملے 2 رکعتیں پڑھ لی جو ہیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ ان 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ طواف والا آپ کا پوائنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آب زمزم ہے۔ آب زمزم جو ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ طواف کی 2 رکعتوں اور دعاؤں سے فارغ ہو کر جی بھر کر آب زمزم پئیں اور اپنے سر پر بھی ڈالیں، کیونکہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آب زمزم کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ یہ مبارک پانی ہے، یہ بھوکے کے لیے کھانا اور بیمار کے لیے شفا بخش دوا ہے۔ روئے زمین کا سب سے بہتر و افضل پانی جو ہے وہ آب زمزم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آب زمزم پیتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کل داء، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، وسیع رزق اور ہر قسم کی بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ آب زمزم پی کر فارغ ہو جائیں تو ایک مرتبہ پھر حجر اسود پر چلے جائیں اور سابقہ تفصیل کے مطابق اسے بوسہ دیں، چھوئیں یا ہاتھ سے اشارہ کریں، کیونکہ صحیح مسلم اور دیگر کتب میں مذکورہ حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے کہ نماز طواف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حجر اسود کی طرف تشریف لے گئے اور اس کا استلام کیا، اور پھر باب صفا کے راستے صفا کی طرف سعی کے لیے نکل گئے۔ یعنی کہ اس طرح ہمارا طواف والا پوائنٹ کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم سعی کے لیے جو ہے اگلا ہم ڈسکس کریں گے سعی کو کیسے کرنا ہے۔ باب صفا سے نکل کر جانے کی صورت میں آپ اپنے سامنے موجود صفا پر سیدھے اور بآسانی پہنچ جائیں گے۔ باب صفا سے نکلتے وقت مسجد حرام سے بایاں پاؤں نکالیں، یہ مسجد حرام اور عام مساجد سے نکلنے کے آداب میں ہے یہ، اور یہ مسنون دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ صفا پہاڑی کے اوپر چلے جانا مسنون اور افضل ہے، یا پھر اس کے پاس کھڑے ہو کر یہ قرآنی آیت پڑھیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہیں ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں وہیں سے شروع کرتا ہوں جس سے اللہ نے شروع فرمایا ہے۔ اگر ممکن ہو تو صفا پر اتنا اوپر تک چڑھ جائیں کہ بیت اللہ شریف نظر آنے لگے۔ ویسے آج کل تعمیر جدید کی وجہ سے اس کے امکانات بہت کم ہو گئے ہیں۔ بہرحال اس پہاڑی کا جو ننگا حصہ ہے اس کے پاس نچلی جانب قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور حدیث کی روح سے 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں، اور 3 مرتبہ یہ دعا کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اور ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور اکیلے اس نے تمام سرکش جماعتوں کی شکست دی۔ یہ ذکر اور دعا 3 مرتبہ کرنے کے بعد اپنے لیے اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے دین و دنیا کی بھلائیوں کی دعائیں کریں، اور اس کے بعد صفا سے نیچے کی طرف اترتے جائیں اور مروہ کی طرف چلنے لگیں اور سعی شروع کر دیں۔ لہٰذا معمول کے مطابق چلتے ہوئے جب آپ سبز لائٹس پر پہنچ جائیں تو وہاں سے باوقار طریقہ سے مردوں کے لیے دوڑنا ضروری ہے، اور اسی دوڑنے کا نام سعی ہے۔ سبز لائٹس کے ختم ہونے کے بعد وہاں سے معمول کی چال اختیار کر لیں اور چلتے ہوئے مروہ پہاڑی کی طرف آئیں۔ صحیح مسلم والی حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح سے مروہ کے بھی اوپر چڑھ جائیں، اور یہاں بھی صفا کی طرح قبلہ رو ہو جائیں، تکبیر و توحید ذکر و دعا کریں، اور خود اپنے اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعائیں کریں۔ صفا کی طرف سے مروہ تک جانا یہ 1 چکر ہوگا، اور آپ مروہ سے صفا کی طرف واپس آئیں تو جب آپ سبز لائٹس پر پہنچ جائیں تو وہاں سے پھر دوڑ کر
لائٹس کو پار کریں اور باقی چکر نارمل رفتار سے کریں. تو یہ دوسرا چکر ہو گیا. اس طرح آپ 7 چکر پورے کریں گے. یعنی اس طرح یہ پوری ہم نے صحیح کرنی ہے. صفا سے صحیح ہم نے شروع کرنی ہے اور مروہ تک ختم ہوگی. اور جو آپ کا آخری چکر ہے وہ آپ کے پاس جو ہے صفا کے بعد مروہ میں ختم ہوگا. عمرہ کا ہمارا آخری پوائنٹ ہے, اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. وہ ہے کہ حلق یا قصر. جب مروہ پر پہنچ کر صحیح کے ساتھ چکر مکمل کر لیں تو حج تمتع کرنے والے اپنے سر کے کچھ بال کٹوا لیں. اور اگر حج و عمرہ کے درمیان کافی وقفہ ہو اور بال بڑھ کر دوبارہ کچھ لمبے ہو سکتے ہوں تو سارا سر منڈوا لیں. سر کے بال منڈوانے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار رحمت کی دعا فرمائی ہے, جبکہ بال کٹوانے والوں کے لیے صرف 1 بار. سر کے بال منڈواتے یا کٹواتے وقت سنت یہ ہے کہ پہلے دائیں جانب جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے اور پھر بائیں جانب. لیکن عورتیں اپنی چوٹی کے بال پکڑ کر صرف انگلی کے 1 پورے کے برابر کاٹ لیں گی. ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور اس پر اجماع ہے. اور اس کے ساتھ ہی عمرہ مکمل ہو گیا. اپنا احرام کھول دیں, معمول کا لباس پہنیں, خوشبو استعمال کریں, حسب معمول زندگی کے ایام بسر کریں, مصروف عبادت رہیں اور کوشش کر کے حرم شریف میں باجماعت نماز ادا کریں. اور اسی فرصت کے ٹائم کو اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ آپ کا زیادہ ٹائم جو ہے وہ حرم کے اندر جو ہے زیادہ ٹائم آپ کا حرم کے اندر گزرے. تو اس طرح ہمارا عمرے کا پروسیس ختم ہوا. مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اب اگلا جو ہے ہم نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں حج جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.